बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हमारे माशरे में दोनों किरदार इंतहाई अहम हैं, माँ का भी जिस पे हमने कल बात की और बाप का भी। ये ऐसे किरदार हैं जिनके बग़ैर माशरा ना तो बन सकता है ना तकमील पा सकता है। ये किरदार की कदरों की कदर करने वाले दो रिश्ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज इब्तदाइये में आपसे 3 बापों का जिक्र करता हूँ। हम हमेशा इनकी औलादों का जिक्र करते हैं। इमाम अली करमल्लाह जो हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए चंद दिन हुए थे और खुतबे पे खड़े थे। खुतबा करते हुए लोगों से पूछते हैं कि बताओ हम में से सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है। तमाम लोग, मुझ जैसे लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे जो कि सवारशी होंगे। कहा कि इमाम अली आपसे ज़्यादा बहादुर कौन हो सकता है। फिर पूछा कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन हो सकता है। कहा इमाम अली अमीरुल मोमिनीन आपसे बेहतर बहादुर कौन होगा। जब आपने तीसरी दफ़ा भी कहा मुझे फिर बताओ कि सबसे बहादुर कौन है, तो लोगों ने कहा कि अच्छा आप बताइए सबसे बहादुर कौन है। कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। फरमाया वो कैसे। कहा क्योंकि जब बदर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साइबान को लगाया गया और कहा गया कि यहाँ पे कोई शख्स खड़ा होगा जो कि मुशरिकीन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेगा, तो मैंने देखा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे अबू बकर खड़े थे सिद्दीक, तो लोग मुशरिकीन आते थे आप पे हमला करने के लिए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देख के यहाँ से चले जाते थे। वो लड़ने की, पास आने की जुर्रत नहीं करते थे। ख़वातीन सर, ये कह कौन रहे हैं? ये कह रहे हैं इमाम अली करमल्लाह वजहो, जिनके बेटे इमाम हसन, गौर कीजिएगा ज़रा इस बात पे, इमाम हसन खड़े हैं और हज़रत उमर ख़त्ताब अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कह रहे हैं कि मेरे सर के नीचे से तकिए को, कपड़े को, ग़िलाफ़ को निकाल दे और मेरे चेहरे को मट्टी के साथ लगने दे, तेरा बाप इसी काबिल है। जब ये वाक़या हो रहा था तो इमाम हसन खड़े थे और इमाम हसन कहते हैं हज़रत उमर ख़त्ताब से कि अब गौर कीजिए इस लफ्ज़ पे, चचा चचा आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं, आप अल्लाह से क्यों इस तरह मग़फ़िरत मांग रहे हैं, आपकी तो अल्लाह के रसूल ने मग़फ़िरत फरमा दी है। कहा तुमने ये क्यों कहा मुझे कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। कहा मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि उन्होंने कहा कि उमर की मग़फ़िरत अल्लाह ने फरमा दी। आपने उस वक्त अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की नहीं, हसन का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के कहते हैं हसन तू ये गवाही रोज़े क़यामत मेरे लिए देगा, क्योंकि अगर उमर की बख्शिश हुई तो तेरी गवाही पे होगी, उमर की बख्शिश और किसी वजह से नहीं होगी। इसी उमर ख़त्ताब को जब लहद में उतारा जा रहा था, इमाम अली करमल्लाह पीछे खड़े थे। अब गौर कीजिए, अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो कब्र में आपको उतार रहे हैं और इमाम अली करमल्लाह पीछे खड़े एक जुमला कह रहे हैं बार बार। और जुमला क्या था? मैं जानता था ये होगा, मैं जानता था ये होगा, मैं जानता था ये होगा। अब्दुल्ला ने पूछा चचा, वहाँ हसन कह रहे हैं चचा, यहाँ अब्दुल्ला कह रहे हैं चचा, चचा आप क्या जानते थे? कहते हैं मैं जानता था कि उमर यही दफन होगा। कहा आप क्यों जानते थे कि उमर यही दफन होगा? कहते तुमने रसूल को कहते हुए नहीं कभी सुना? वो जब भी कहते थे मैं, और फिर कहते थे मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं जानता था कि उमर यही दफन होगा। ख़वातीन हज़रात, जब बाप उमर जैसा हो तो बेटा अब्दुल्ला होगा, जब बाप इमाम अली करमल्लाह जैसा हो तो फिर हसन भी होगा और फिर करबला भी होगा। ये बाप होंगे तो ये नस्लें इस माशरे में यूँ तकमील पाएंगी। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ इंतहाई मोहतरम 3 मेहमान हैं और हम इसी बाप के मौजू पे बात करना चाहेंगे और मैं इस बात को खोलना भी चाहूँगा और बग़ैर किसी बायस के हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि कोई बायस मैं ना लूँ। इंतहाई मोहतरम, इंतहाई अज़ीज़, और ये वो ख़ातून हैं जिनके के इल्म का नमक जो है वो ज़माना तो खाता है, लेकिन इनके इल्म का नमक जो है हम ज़ाती तौर पे भी खाते हैं। इंतहाई मोहतरम खानम तैयबा बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई मोहतरम हमारे उस्ताद, और ऐसे उस्ताद ख़वातीन हज़रात आज के ज़माने में आपको ज़रा मुख्तसर और कम मिलेंगे जो अपनी सादगी की वजह से पहचाने जाएँ। प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। और कराची में हमारे साथ हैं इंतहाई मोहतरम उस्ताद हमारे, हमने इनसे बड़ा सीखा है और हमें इख्तलाफ करने का तरीका भी इन्होंने ही बताया। और आपकी सादगी तो अपनी जगह जो कि बयां के काबिल नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसे उलमा को आप जानते हैं जिनसे चाहे आपका इख्तलाफ हो, लेकिन वो 2 टोक बात करने की सलाहियत और जुर्रत और किरदार रखते हैं। उनमें से एक आज हमारे मेहमान हैं, बल्कि हम इनके मेहमान हैं, मुफ्ती नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
حضرت پہلا سوال اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آپ ہی سے کروں. اگر تاریخ کو دیکھیے مفتی صاحب تو تاریخ میں جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے میں ان کو دنیاوی طور پہ بھی بڑے مانوں اگر پیغمبروں کو بھی دیکھوں اور جتنے بھی لوگوں کو دیکھوں کہاوتوں میں بھی دیکھوں وہ تمام بچے چاہے اماموں کو لے لیجئے چاہے امام شافعی کو لے لیجئے امام بخاری کو لے لیجئے جن کو بھی لیجئے ان تمام نے اپنے بچپن میں اپنے والد کو کھو دیا اور ان کی پرورش جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ والد نہیں یا والدہ نہیں کی. پھر یہ جو کردار ہے باپ کا اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ جو اتنی قد آور شخصیتیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں حضرت ان میں باپ کا کردار تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر باپ کا کردار نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا, لیکن اتنی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو حقوق رکھے, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے کبھی معاف نہیں ہوتے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے. قرآن پاک نے واضح طور پر کئی جگہ ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. اور ہر جگہ یہی کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس کے بعد ایک اور بات میں عرض کروں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, تو فرمایا کہ اگر کوئی اولاد اپنے والد کی آواز سے بلند ہو کر بات کرتی ہے, زور سے بات کرتی ہے, اور والد کی آواز جو ہے وہ آہستہ ہے, تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور قرآن پاک نے واضح طور پر کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ, کہ والدین کو اف بھی مت کرو. مفسرین لکھتے ہیں اگر اس سے نچلا درجہ بھی کوئی ہوتا, اف سے درجہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ممانعت فرما دیتے کہ آپ اف بھی مت کرو. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو, اور تمام چیزیں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن اگر والدین کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ دنیا ہی میں دیتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر, دو اولادیں ہیں, ایک کے پاس بہت مال ہے اور ایک کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن اس کے والدین اس سے خوش ہیں, تو وہ اولاد جو ہے کامیاب ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے بھی, اور جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ناکام ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس روئے زمین میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو, اس سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے, لیکن اگر اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مغربی طرز زندگی جو آ رہا ہے اس میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ باپ کا ایک دن بنا لو, ماں کا ایک دن بنا لو, پورے سال چھٹی ہے. قرآن پاک کے الفاظ اما یبلغن عندک الکبر, جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں تو تم ان کی خدمت کرو, اس لیے کہ جوانی کے اندر تو تم ان سے خدمت دیتے ہو, اور جب ان کا وقت آتا ہے تو تم ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دو اور ان کو جو ہے ایسے حال چھوڑ دو. شادی ہونے کے بعد, بیوی آنے کے بعد, شادی ہونے کے بعد, آپ کی بات بالکل بجا. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, حضرت میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں سوال کو لے کے. آپ کے پاس میں یہی سوال لا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ تاریخ میں جو بچے بچپن میں باپ سے یتیم ہو گئے ان کی تربیت والدہ نے کی یا کسی اور کردار نے کی, باپ کے سوا چچا نے کی, دادا نے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے. تو اور آپ کے درجات جو ہیں ان شخصیتوں کے درجات ہمیں بڑے بلند ملتے ہیں, یہاں باپ کا کردار ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا. باپ اصل میں
اولاد کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. اصل خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. بے شک ہے. باپ سبب ہے اس کی تخلیق کا، جس کے نتیجے میں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن اگر والد فوت ہو جائے یا وہ کہیں چلا جائے تو والدہ یہ کردار ادا کرتی ہے، مگر چونکہ اس میں باپ کی رگوں کا خون ہوتا ہے اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. ایک تو سبب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے. بے شک. اگر اس نے کسی کو اس کا سایہ سر سے ہٹا دیا ہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی تربیت کے لیے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. والدہ کا کردار بھی ہے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے، محدث اعظم ہیں، ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی. حضرت یہ سوال بالکل ایک اور طرح سے میں آپ کے آگے خانم رکھتا ہوں. ہم نے ایک اولڈ ایج ہوم پہ پروگرام بھی کیا، میں نے بہت دفعہ وزٹ بھی کیا. وہاں پہ زیادہ تر ماں باپ جو ہیں ان کے بچے، زیادہ تر نہیں بلکہ سارے ہی میں کہوں گا، بچے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو اولڈ ایج میں رکھا ہے. اور وہاں پہ جو ماں باپ کر رہے ہیں، یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا تجربہ ہے خانم، جو ماں باپ کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ان کو کھانا ملتا ہے، جو وہاں پہ ان کو دوائیاں ملتی ہیں، وہ اس کو سارا ہفتہ اکٹھا کرتے ہیں. جب بچے آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو ملنے کے لالچ میں نہیں آتے، وہ سامان کی لالچ میں آتے ہیں جو ان ماں باپ نے اکٹھا کیا ہوتا ہے. وہاں سے سامان لے کر جاتے ہیں، وہاں سے جو لوگ پیسے ان کو دے کے جاتے ہیں وہ ان سے لے کر جاتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ کیا یہاں پہ یہ نہیں سوال اٹھایا جا سکتا کہ اگر اولاد ایسی ہے تو ماں باپ کی اور خصوصاً باپ کی تربیت میں کوئی نقص جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں باتیں ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد قصوروار ہے، بسا اوقات نہیں ہے. قرآنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم نے بیان کیا، اور اس میں جناب نوح نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اس کو نجات دے. لیکن اس میں ماں کا کردار چونکہ منفی تھا تو اس لیے بیٹے پر برے اثرات مرتب ہوئے، اگرچہ وہ نوح نبی کا بیٹا تھا. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات والدین مقصر ہوتے ہیں، یعنی والد قصوروار ہے. چونکہ حدیث میں ہے کہ حق الولد علی الوالد، جو بچے کا حق باپ پر ہے وہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، اس کا بہترین نام رکھے، ویحسن ادبہ، اسے بہترین آداب سکھائے، وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ، اور اسے قرآن کریم کی تعلیم دے. جب اس کا اچھا نام رکھے گا تو وہ شخصیت اس کے منظر نگاہ پر رہے گی. جس کے نام پر نام رکھا، اس کا کردار، اس کی سیرت، جی، اس کے بعد اچھے آداب، اور اس کے بعد یعلمہ القرآن، جب اسے قرآن کی تعلیم دے گا تو جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، کریم نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا یہ حتمی، قطعی، اٹل فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا کے بعد اگر کوئی تمہارا قبلہ و کعبہ اور مرکز عقیدت ہے تو وہ والدین ہیں. تو جب بچہ بچپنے سے قرآن کریم کے ان تعلیمات کو سیکھے گا تو پھر اس میں جرأت نہیں ہوگی کبھی والدین کے خلاف آواز اٹھانے کی یا ان کے ساتھ بے ادبی کرنے کی. ایک اور بات آپ سے گزارش کرتی چلی جاؤں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ بڑی شخصیات تاریخ انسانیت کی ایسی ہیں جنہیں والد کی آغوش، والد کی محبت، شفقت میسر نہیں آئی، مگر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ایسا نہیں کہ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہگاہ امن و عافیت جناب ابو طالب محسن اسلام کی صورت میں عطا کی، اور جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ان کی تربیت کی. تو یہ عوامل بھی ہیں. بے شک بے شک بے شک. پروفیسر صاحب آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں، یہ جو کردار ہے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا جو ایک پیمانہ جو ہے وہ اپنے ساتھ منسوب کیا کہ میری عبادت تو ہے لیکن ان کے آگے اف نہیں کرنا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آپ فرمائیے کہ آج کے دور میں یہ ایک معاشرتی بات ہے، آج کے دور میں کیا آپ کی نظر، آپ کے تجربے میں، آپ کی دانش میں آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو باپ ہے وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ آج کا باپ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں اور بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو تربیت کس نے تربیت کی ذمہ داری والد کی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہ جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے ان کے پاس رزق پڑا ہوتا، پھل پڑے ہوتے، تو انہوں نے فوراً پوچھا یا مریم انّا لک ھذا، یہ کون لاتا ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کا بیٹا لیوشلی پیسے خرچ کرتا ہے، وقت اپنا ضائع کرتا ہے، تو پوچھے کہاں جاتے ہو، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ جب وہ تربیت کرے گا تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی کہا والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی خدمت کرو، یہ الگ مسائل ہیں، لیکن جہاں بھی ان کے اطاعت کا ذکر کیا وہاں احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ ایسی نیکی، ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ مجھے اس کا ریوارڈ بھی ملے گا۔ تو والدین پر کی خدمت، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت اس نیت سے کرے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہے، میں اس فریضے کی پابندی کر رہا ہوں۔ یہ احسان والی بات پروفیسر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت کی۔ میں نے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر ہیں جنہوں نے حسن جمالیات لکھی ہے، اور خواتین حضرات یہ آپ سے بات عرض کروں کہ آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیے اور دنیا میں کہیں بھی گوگل کیجئے اور آپ کو ڈھونڈنا ہو فلسفی آف ایستھیٹکس یعنی کہ فلسفہ حسن جمالیات کے اوپر لٹریچر، تو یقین کیجئے چند صفحوں کے سوا نہیں ملیں گے۔ یہ معاملہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے گلبرگ میں ایک جگہ رہتے تھے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، اور انہوں نے اس کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا، اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ فلسفہ بیان اس میں فرمایا کہ جو عدل اور انصاف ہے اس میں سے عدل بڑا ہے اور انصاف نصف میں سے ہے، اور یہ جیومیٹری کی طرف چلا گیا۔ عدل جو ہے یہ حسن کی طرف چلا گیا، اور حسن اور عدل کے درمیان آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ استعمال کیا احسان کو۔ آپ نے کہا احسان جو ہے یہی حسن کی تکمیل ہے، جو یہ فلسفہ ہے خدا کی قسم یہ آپ کو کہیں اور کسی کے ہاں نہیں ملے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، میں کالر لے لوں پروفیسر صاحب ادب کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں بہن اور کہاں سے؟ کتب بھائی میں نا سرگودا سے فائقہ عزیز بات کر رہی ہوں۔ جی فائقہ، آپ کو خوش آمدید، حکم فرمائیے میرا بیٹا۔ کتب بھائی میں روزانہ فون کرتی ہوں لیکن فون نہیں ہوتا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ساری مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم بھی اپنے دفتر فون کرتے ہیں، یقین کیجئے ہمیں بھی نہیں ملتا۔ آپ حکم فرمائیے۔ لیکن میں اتنی بے ادب ہوں، اتنی نافرمان ہوں کہ زندگی نے کس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، ہمارے والد صاحب 13 سال سعودی عرب رہے ہیں، ابھی 3 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم 5 بہنوں بھائیوں نے، میں ہی فائقہ ہی نہیں بلکہ کسی نے بھی اس کو اپنا والد نہیں سمجھا، نہ ہی اسے اپنا باپ مانا، بلکہ ہر ان کی بات کو رد کیا، اتنی بدتمیزی کی، بھائی گالیاں دیتے رہے، ایون کہ میں خود اور میری سسٹر بھی لاسٹ ٹائم جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے بھائی نے، بس کیا بتاؤں میں ٹی وی پہ یہ بات کہ میرے بھائی نے ہی انہیں اس طرح بیہیویئر کیا، ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے کیوں بتاؤ، کیوں وجہ؟ شاید اس لیے کہ وہ ساری زندگی ہمارے پاس رہے نہیں، تو کما کے تو آپ ہی کے لیے لا رہے ہیں نا۔ نہیں، وہ وہاں پہ ان کو پرابلم کریٹ ہو گئی تھی، انہوں نے ہمارے لیے مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سٹارٹ میں انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اور سیکنڈلی یہ سر کہ ایسا ہوگا کتب بھائی کہ ہمیں شاید اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا پڑھے لکھی ہونے کے باوجود بھی کہ یہ باپ ہے، اس کا کیا حیثیت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، لیکن جب کیا فوت ہو چکے ہیں تو بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں، بہت ساری باتیں کہ ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت قیمتی فائزہ میری ایک آخری بات کا جواب دے دو۔ فائقہ یہ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو اس بات کا علم اس وقت نہیں تھا کہ باپ صرف ایک کمانے کی مشین تو نہیں ہے نا، ایک نسبت اور تعلق اور رشتہ بھی تو ہے نا، یہ تب احساس نہیں تھا؟ بات کمانے کی نہیں، جاب تو میں خود کر رہی ہوں، ہم سارے لوگ جاب کر رہے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے لیے جاب کے لیے نکلی تھی، لیکن بدتمیزیوں کی انتہا ہوگی۔ میں کہتی ہوں میں نہیں معافی مانگوں گی، لیکن میں پرسکون بھی نہیں ہوں۔ میں یقین جانے ان کی قبر پہ میں نہیں جاتی، لیکن میں گئی تھی ان کی قبر پہ اور میں نے اپنے پیٹ پہ زور سے ہاتھ مارا تھا، خدا مجھے اولاد دے اور میں ایسا بھگت کے مروں جو میں نے ان کے ساتھ کیا۔ مجھے نہیں چاہیے معافی، مجھے ایسی سزا چاہیے، میں ایسی سزا کی حقدار ہوں۔ ایک مسکین شریف آدمی، اس کے ساتھ ہم نے کس حد تک چلے گئے کہ وہ آج منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ میں یقین جانے پھر بھی میرا ضمیر نہیں مانتا، مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں عاشق رسول بھی ہوں، ان کا دیدار بھی کیا ہوا ہے،
اور میں بڑی ہی تکلیف میں ہوں، بڑی شدت میں ہوں. 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت قرآن پاک کرتی ہوں، ان کے لیے بھی 2 نفل پڑھتی ہوں، لیکن کتب بھائی کسی طرح بھی سکون نہیں ہے، کسی طرح بھی سکون نہیں، آرام نہیں مل رہا. کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. خواب میں 2 ٹائم ملے ہیں، لیکن میرے ساتھ پلیز کتب بھائی انہوں نے بات نہیں کی. خدا را مجھے یہ جو بیٹھے مفتی صاحب، میں ان کو اپنا سلام بھی پیش کرتی ہوں اور ان سے اپنی یہ میرے ساتھ رہنمائی کریں آپ پلیز میری، میں گناہ گار ہوں. آپ کے والد کا نام کیا بیٹا؟ میرا نام فائقہ عزیز ہے. فائقہ، آپ کے والد کا نام کیا؟ حاجی عبدالعزیز، الحاج عبدالعزیز. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، آپ سنتے رہنا. میں اس وقفے کے بعد آتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دے. تو مجھے یہ بتا دو کہ انہوں نے دوسری شادی تو نہیں کی تھی؟ دیکھا بچپن سے اب تک. انہوں نے شادی تو نہیں کوئی اور کی تھی؟ تو وہ فوت ہو گیا ہے. شاید ہم سے اس لیے گستاخیاں ہوتی رہی ہیں کوئی انہوں کہ وہ تھے ہی نہیں. کوئی اور شادی تو نہیں کی تھی؟ نہیں، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی تھی. وہ ایک شریف اور مسکین آدمی تھے. وہ اونچا بولنا بھی اپنی انسلٹ محسوس کرتے تھے اور ہم سے وہ بےعزتی کرواتے تھے، وہ بھی اپنی اولاد سے، مجھ سے نہیں، سب بھائیوں سے. ہم نے خود سنا اپنے بھائیوں کو ان کو گالی دیتے. لاسٹ ٹائم میرے چھوٹے بھائی نے ان کے منہ پہ سمجھے دے ماری اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں کہتی ہوں نافرمانیوں کی حد ہوگی خطب بھائی ہمارے گھر میں. پلیز رہنمائی کریں، ترس کھائیں، ہم پہ رحم کریں. اللہ ہی رحم کھا سکتا ہے. معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. خواتین و سر وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و سر کی جو کالر تھی ہمارے ساتھ، میں ان کے لیے فائقہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کے گھر والوں کو ہدایت دے. لیکن یقین کیجئے کہ جس نے جو تذکرہ کیا، جو بات کی، میرے دماغ میں جو کچھ کہنے کے لیے تھا وہ اس وقت معاف ہو چکا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے. یہ ایسی اولاد سنا تھا، لیکن میں خدا کی قسم اپنی اس بات میں نا اب اور پکے طریقے سے کھڑا ہو گیا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم صحابی نہیں ہیں پروفیسر. ہم نے تو وہ جہالت کا انداز اپنا لیا ہے. صحابی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک گناہ میرا اللہ معاف نہیں کرے گا. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سب گناہ معاف ہوں گے. کہا ایک اللہ بھی نہیں کرے گا. کہا کیا؟ کہا جب میں اپنی بیٹی کو مٹی کھود کے اس میں دبا رہا تھا تو وہ میرے کپڑوں پہ گری ہوئی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہی تھی. مجھے وہ بھی صحابی یاد آتے ہیں جو اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور جب واپس آئے تو وہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. یہ خانم، یہ ہمیں کام کہاں چلے گئے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے بلال صاحب کہ پہلی چیز جو میں گزشتہ گفتگو سے متعلق ہے وہ یہ کہ مرد کی سرپرستی بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر باپ موجود نہیں ہے تو چچا، جیسے جناب ابو طالب تھے. اگر چچا نہیں ہے تو ماموں، اگر ماموں نہیں ہیں تو جناب مریم. دیکھیے قرآن کریم نے بیان کیا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. جناب مریم کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہ جب ان کی ماں نے دعا کی تو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، خدا نے بہترین انداز میں دعا کو کیسے قبول کیا، شرف استجابت سے ہمکنار کیا. انبتہا نباتن حسنا، ان کے وجود کے پودے کی نشو و نما کا بہترین اہتمام کیسے کیا. کفلہا زکریہ، جناب زکریہ ان کی خالہ کے شوہر تھے مگر نبی یہ خدا تھے. تو مرد کی سرپرستی بچے کی تربیت میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی. عورت کا جذبہ عاطفت، محبت، رافت، رحمت وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن مرد کی سرپرستی بہت زیادہ ضروری ہے بچے کی ہیلدی گرومنگ کے لیے. مرد نہیں ہے اس لیے یہ سب واقعہ ہو رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ان خاتون نے کال کی، اس میں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اس طرح کے واقعات سنتی ہوں مگر اس کے وجوہات ہیں. اس میں جہالت، ایک تو لیک آف نالج، وہی بات جو میں نے آپ سے بیان کی کہ قرآن کریم کی تعلیمات نہیں ہیں. اگر بچہ بچپنے سے وما جالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، مولا کائنات نے فرمایا قرآن سے اس طرح مانوس ہو جاؤ کہ قرآن تمہارے رگو پے میں رچ بس جائے تو وہ بچہ ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اب یہ جو خاتون بات کر رہی ہیں نا کہ یہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ انہیں سزا دے، ایک تو خدا سے سزا کبھی طلب نہیں کرنا چاہیے، اس سے طلب عفو کرنا چاہیے. جی ہاں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. صرف ایک جملہ میرا مکمل ہونے دے. دوسری بات یہ ہے کہ چوتھے امام علی زین العابدین کی صحیفہ کاملہ میں دعا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے حق
حق میں یہ دعا کرو کہ پروردگار اگر میری تربیت میں انہوں نے کچھ نقائص چھوڑ دیے یا اپنے حق کو ادا نہیں کیا تو یہ میرے درجات میں بلندی کا موجب قرار دے، اور اگر میری جانب سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو یہ ان کے گناہوں کے وہ درگزر کا اور معافی کا موجب قرار دے کے ان کے گناہوں کو، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر کے۔ خانم اب میں زین العابدین کے کردار اس دنیا میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ نہیں کردار کی بات نہیں کر رہی، ان کی تعلیم کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ تم اس طرح سے دعا کرو کہ اگر جی ہاں ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے تو ان کے درجات بلند ہوں، ان سے کوتاہی ہوئی ہے تو ہمارے درجات بلند ہوں۔ حضرت آپ بھی اس پہ کوئی؟ جی میں عرض کروں گا کہ اولاد کی تربیت میں والد کا کردار ایک اہم حیثیت اس رکھتا بچی ہے۔ کو مد نظر رکھتے ہوئے جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کی اولادوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اپنے باپ سے مانوس نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ باپ کا سرپرستی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس خاتون کو چاہیے کہ یہ ناامید نہ ہوں اور بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق وہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ توبہ کے علاوہ کوئی اور کفارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، توبہ کے علاوہ کفارہ اور کوئی نہیں ہے، بس اپنے گناہوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اچھا مفتی صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بھی ایک معاشرتی سوال ہے، اور یہ میں دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں اور بڑے دکھی دل سے رکھ رہا ہوں کہ یہ تو سعودی عرب گئے تھے نا، وہ تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ ایک مڈل ایسٹ ہے، ہمارے قریب بھی ہے۔ میں 1960 سے اگر لوں نا تو آدھا پاکستان جو ہے وہ برطانیہ جا کے سیٹل ہوا ہے، اور میرا جتنا تجربہ ہے برطانیہ میں ان بچوں کو، لوگوں کو دیکھنے کا، خاص طور پہ پچھلا تجربہ جو ہے جو برمنگم میں دیکھا میں نے، جو کہ مانچسٹر میں دیکھا، بچے گھر میں ہیں، بیٹی اپنے دوست کے ساتھ اوپر کمرے میں جا رہی ہے، مسلمان حجاب والی بیٹی۔ میں ایک ایسی لڑکی سے ملا جو کہ حجاب میں تھی، خانم حجاب میں تھی، اپنی بیٹی کو لے کے آئی، وہ حجاب میں تھی، اس کا بیٹا آیا، اس نے مجھے پروفیسر صاحب نعت سنائی، میری آنکھوں میں آنسو نہ تھمے کہ یا اللہ کیا خوبصورت ماحول تو نے یہاں ان لوگوں کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر آیا اور اس خاتون نے کہا سر میرے شوہر سے ملیے، اس کا نام ہے ارجیت سنگھ۔ اب میں کہاں جاؤں؟ مفتی صاحب یہ جو ہم ہجرت کرتے ہیں مال کے لیے، اور باپ کرتا ہے یہ ہجرت ابتدایا زیادہ تر، اور پھر اس ہجرت سے مانگتے ہیں ہم ایمان اور اخلاق اور قدریں، کہ باپوں کو اپنی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں میں 25-30 سال امریکہ اور یورپ اور مختلف ممالک میں جانا ہوا اور لوگوں اور مسلمانوں سے بہت زیادہ تعلق رہا۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں اگر کوئی امریکہ اور یورپ جاتا ہے اور اس لیے جاتا ہے اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے وہ پیسے کمانا، ڈالر کمانا، لیکن میں واضح طور پر کہتا ہوں وہاں پر پہلی نسل اگر بچ جائے تو بچ جائے، دوسری اور تیسری نسل کا بچنا ایک ناممکن ہے کہ اگر آپ وہ کہیں کہ وہ مسلمان بھی رہے، اور بالکل ناممکن ہے۔ میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے باپ کو جلدی اٹھا لے، اس لیے کہ اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد اس کے پیسے مجھے ملیں گے، اس کا مال مجھے ملے گا۔ تو آج مادی دنیا کے اندر اولاد یہ تمنا کرتی ہے کہ والدین جلدی دنیا سے جائیں تاکہ ہم ان کے مال کو حاصل کریں، اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اور دوسری وجہ یہ کہ ان ممالک میں لے کر چلے گئے جہاں ماں باپ کے حقوق کا تصور بھی نہیں ہے، جہاں باپ اولاد جو ہے یہ کہتی ہے واضح طور پر کہ ماں باپ جو ہے ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ ایک باپ مجھے ایک اولڈ ہاؤس میں ملا، کہنے لگا میں نے اپنے تمام اولادوں کو ڈاکٹر بنایا اور اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، اور میں نے ان کو ساری زندگی کی محنت ان پر لگا دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہوں نے مجھے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا ہے اور مہینوں مجھ سے پوچھنے نہیں آتے۔ یہ بہت برے حالات ہیں مغرب اور امریکہ کے اندر، اور یہ ان کے اثرات آج ہمارے ملک میں بھی پڑ رہے ہیں۔ میں ڈیفینس اور مختلف جگہ دیکھ رہا ہوں کہ اولادیں موجود ہیں لیکن والدین کو الگ مکانوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے، میں کہتا ہوں یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ اس کو جلدی سے بیان کر دیا جائے، اس پر خوب اچھے طریقے سے بات ہونی چاہیے
کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر مغرب کا کلچر زیادہ سے زیادہ یہاں آ رہا ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر میں گیا اور وہاں پر جانے کے بعد اولاد نے کہا کہ والد کو مرنے کے بعد میرے گھر میں نہ لانا، ان کو ایدی میں غسل دینا، ان کو دیکھ کر میری اولاد جو ہے وہ ڈر جائے گی، گھبرا جائے گی. یہاں تک یہ حالات ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی ہو رہے ہیں. لہٰذا اس ایک مجھے اور مشورہ دیجیے گا، یہ میں چلایا جائے. مجھے مشورہ دیجیے گا. میں آپ سے، میرے پاس 2 منٹ ہے بریک پہ جانے سے پہلے، لیکن میں آپ سے مشورہ مانگنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب مجھے ایک مشورہ دیجیے. ختم کر دیا جائے. میں آپ کی بات بالکل بچا. مجھے ایک مشورہ دیجیے کہ برطانیہ کے اندر اور باہر، میں نے ایک برطانیہ میں خاص طور پہ ایک اور بات بھی یہ دیکھی ہے کہ میاں اور بیوی جو ہے نا وہ آپس میں جدا ہو گئے ہیں، اور وہ لکھ کر حکومت کو دے دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہم اب الگ ہیں، اس لیے تاکہ بیوی الگ حکومت سے پیسے لے اور گھر لے، اور شوہر الگ پیسے اور گھر لے، اور پھر دونوں اس کے بعد کئی بچے پیدا کرتے ہیں. جب یہ مال کی خاطر یہ حالوں کا، میں تو یہ فتویٰ نہیں آپ سے مانگ رہا کہ یہ طلاق ہے کہ نہیں طلاق ہے، لیکن جب ان حالات میں اس پستگی میں جا کے نطفہ ماں کے پیٹ میں پلے گا، تو وہاں سے کون سی اعلیٰ ظرف کی اولاد ہے جس کی کہ باپ کو توقع ہوگی؟ جی بالکل ایسے حالات اس سے زیادہ اور آپ نے نہیں سنے ہوں گے جو میں نے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب اور وہاں پر جانا اور جا کر اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. لوگ وہاں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں کے روڈ اچھے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. جب ہماری نسل ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی تو اس کے بعد ان کے وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے روڈوں کو اور وہاں کے مال کو کیا کرنا ہے، جب ہماری اولاد ہی مسلمان نہ رہے. آپ کی بات بالکل بجا. میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہا ہوں، لیکن اس وقفے پہ آ کے مفتی صاحب نے، جو مفتی نعیم نے بات کی خانم جی، میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ نسل ہے وہ ایک تو بچائی جا سکتی ہے لیکن دوسری نہیں بچائی جا سکتی. اس پہ ہمیں کیسے فیصلہ کرنا چاہیے؟ خواتین ذرا وقفے پہ جائیے، لیکن ایک بات یہ بھی سوچیے کہ مجھے تو مفتی صاحب کی یہ بات بالکل دل کو کھٹکتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں بات سمجھ میں آتی کہ ہم کہتے ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. ساحر صدیقی، ساحر لدھیانوی، فیض، یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ہاں گلیوں کی نکروں پہ پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور خیال وہ دے کے گئے جو قیامت تک اس کائنات میں رہے گا. ہم کن لوگوں کی باتوں کو اچھا اور برا سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور حدیتاً یہ بات وقفے میں جان سے کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں اپنے والد کے ایک لقمے کا احسان نہیں اتار سکتا. غربت تھی بڑی بچپن میں، لقمہ اٹھا رہے تھے تو آخری لقمہ تھا کھانا، تو والد صاحب نے اٹھایا، تو والد صاحب نے دیکھا میں بھی بیٹھا ہوا، تو انہوں نے اپنے منہ میں لے جاتے ہوئے میرے منہ میں ڈال دیا. میں احسان ہی نہیں اتار سکتا. مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی ماں ہے جو اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ ایسی اولاد دے جو مجھ سے بھی ایسا بدلا لے. وقفہ لیجئے، واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، خانم طیبہ بخاری نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ نام وہ رکھیے جن کی نسبتوں کو آپ یاد کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر میں اپنے بچے کا نام ہادی رکھوں، حمزہ رکھوں، حیدر رکھوں، تو نسبتیں بھی وہی ہوں گی. بڑی خوبصورت بات ہے. اس لیے ناموں کو جب آپ ایسا گوگل سے دیکھ کے رکھیں گے تو پھر نسبتیں بھی آپ کی ویسی ہی ہوں گی. میری نسبت اس باپ سے ہے جو باپ اپنے بیٹا کہتا ہے اسے کہ ابا یہ آپ کس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں 3/4 دنیا کو فتح کر کے اور اللہ سے دعا کرے اللہ میاں تو مجھے شہادت دے دے. بیٹا کہتا ہے بابا کوئی ایسی دعا کریں جو کہ مطلب کوئی عقل میں بھی آئے. 3/4 دنیا آپ کی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے اور آپ اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں. اب یہ ہے باپ کہتا ہے بیٹے سے عبداللہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان میں نہ تو رکاوٹ نہ بن. پھر اللہ بھی اس بات کو کیسے پورا کرتا ہے. ہمارے ساتھ خالد ہیں. السلام علیکم خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کہاں سے خالد؟ خالد فیصل آباد سے بات. جناب علی بسم اللہ، آپ حکم فرمائیے. سر ماشاء اللہ آج بہت اچھا ٹاپک ہے. خواہش بھی تھی اس ٹاپک میں میری ایک پریشانی تھی آپ سے شیئر کر سکوں. حکم. تو سب ایسے تھا کہ کوئی 1.5 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میرے والدہ اور والد میں تھوڑا سا کنفلکٹ تھا. میں گھر میں بڑا ہوں اور اگر میں والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا تھا والد صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا، اگر والد صاحب کے ساتھ ہوتا تھا تو والدہ کو اچھا نہیں لگتا تھا. ان میں تھوڑا بہت یعنی کہ نظریاتی اختلافات ان کے تھے. اینی ہو ان کی ڈیتھ ہوگی 1.5 سال پرانی بات ہے. اب میرے والد صاحب کا جو پڑوس ہے ان کے ساتھ برتاؤ اس طرح، ہمارا گاؤں ہے
تو وہ کہتے جی ان کے ساتھ میں نہیں بولتا، آپ بھی نہ بولو، یہ مطلب ان کا یہ کنفلکٹ ہے. جاب کرتا ہوں حسب توفیق، گھر میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہے. اس کا ریفلیکشن یہ ہے جو میں فیل کر رہا ہوں کہ میری جو ارننگ ہے اس میں برکت نہیں ہے، جو میری فیلنگ ہے. مجھے کوئی ایسا مطلب بتا دیں کہ ایک تو یہ میری فیلنگ اگر ٹھیک ہے تو اس کو میں کیسے ریکٹیفائی کر سکتا ہوں، اس کی ریمیڈی کیسے ہو سکتی ہے. خالد آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ فرزند علی. فرزند علی. دیکھو میں تمہیں ایک بات جو نا اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو ججمنٹ کے طور پہ نہیں، ایک ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. فرزند علی کم ذہن ہیں، عقل اور دانش ان کے قریب سے چھو کے نہیں گزری. ان کو صرف زندگی میں ایک ہی پرابلم ہے اور وہ ہے غصہ. یہ رات کو نیند میں بھی غصہ کرتے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے غصے والے آدمی کو آپ فوبک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ان کو آپ کو چاہیے تھا کہ ایک عمر میں دوائی پہ لگاتے، سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ کراتے اور کچھ تھوڑے سے بہتر ہوتے. اب میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ اب باپ کے آگے تم نے تو اف نہیں کرنی، باپ کو تو اللہ نے حق دے دیا غلط ہونے کا، لیکن اس سے بچو کہ تم کوئی ایسی غلطی یا گستاخی کر دو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس بات کی راوی میری ماں حضرت عائشہ سیدہ ہے. آپ کہتی ہیں کہ، اور حدیث کیا کوٹ کر رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ چیز اچھی لگتی ہے نا وہ حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک رکھنا. اور جب میری ماں کے اوپر لوگوں نے تہمتیں لگائی تھی نا تو سب سے پہلے میری ماں جو سیدہ سلمہ سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کرتی ہے عائشہ، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ بخاری شریف فرض کر رہا ہوں، کہا کہ وہ تو بہت اچھی ہے، کھیلتی ہے، آٹا گوندتی ہے اور لوگوں سے حسن سلوک رکھتی ہے. بس ایک برائی ہے جو سیدہ میں انہوں نے بتائی، سیدہ عائشہ میں. کہا یہ آٹا گوند کے رکھ جاتی ہے اور بکری کھا جاتی ہے. یہ برائی بتائی. یہ حسن سلوک بھائی آپ نے ہر حالت میں رکھنا ہے. یہ ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ نے جان فرزند کو نہیں دینی، آپ نے جان اللہ میاں کو دینی ہے. بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں اس پہ. خانم اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بات کروں. مفتی، اور یہ میں بات جو ہے نا یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے کر رہا ہوں اور پوری ایمانداری سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں. پکی بات ہوگی؟ عہد ہو گیا؟ جی. مفتی صاحب نے کہا، اور میں اس بات پہ خدا کی قسم، میں 40 سال سے میرا خاندان باہر ہے اور میں اس بات کی شہادت دے کے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باہر گئے ہیں کسی بھی نیک مقصد کے لیے، آپ ایک نسل کو بچا سکتے ہیں، دوسری کو نہیں بچا سکتے. اگر دوسری کو آپ نے کہیں سے بچا لیا، کمروں میں بند کر ہی لیا، آپ تیسری نسل کو نہیں بچا سکتے. نسلیں فنا ہو جاتی ہیں. پہلے تو میرے ہاتھ بندے ہیں. آپ پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، اب آپ واپس آئیں اور پھر یہ خبر ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہی ہیں اور بچے ساتھ لے کے جا رہی ہیں. آپ یہ نسلیں کیوں خراب کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو اپنی علمی مصروفیات میری وہاں پہ ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے بلال صاحب کہ میرا یہ احتجاج ہے حکومت پاکستان کے ساتھ، خاص طور پر حکومت پنجاب جو کہ انتہائی اررسپانسبل ہے. انہوں نے مجھے خود انٹیریئر منسٹری نے الرٹس بھیجوائے، اور چونکہ ایک دم آپ نے مجھ پہ حملہ کیا، ورنہ میں وہ لیٹرز دکھا دیتی آپ کو کہ جس میں اغوا کی دھمکیاں اور اتنی نازیبہ زبان ہے. 1.5 مہینہ 2 ہو چلے میرے بچے اسکول نہیں گئے، اور میرے گھر کی الرٹس بھیجوانے کے بعد الرٹس بھیجوانے کے بعد میرے گھر کی سیکیورٹی ودڈرا کر لی جو پہلے سے ملی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، تھریٹ تو ہر ایک کو ہے پاکستان میں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ہمدست ہے نا دہشت گردوں کے ساتھ ہمارے خلاف. تو یہ میرا ایک احتجاج ہے اور بہت مظلومانہ احتجاج ہے کہ میں اب پاکستان سے باہر جا رہی ہوں اپنے بچوں کو لے کے، اس لیے کہ میں نے بار بار یہ کہا، میڈیا سے کہا، بتایا، اور یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ جو ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر وعدے بھی کیے، اور اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے، آپ کے خیال میں ثناء اللہ ہوں گے، اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور انٹیریئر منسٹری کے الرٹس میرے پاس موجود ہیں کہ اغوا کی دھمکیاں مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی. قتل کی پہلے تھی نا، تو اب لیٹسٹ جی وہ اور بہت زیادہ نازیبہ. تو اب اس لیے میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بہت بڑے اسلامک سینٹر کی ڈائریکٹر بن کے جا رہی ہوں، اور وہاں پہ اسلامک سینٹر میں نے ازائلم نہیں لیا، اور نہ میں کبھی یہ پسند کرتی ہوں، میں اپنی توہین اپنے ملک کی توہین سمجھتی ہوں یہ بالکل. حالانکہ اس میں میرے لیے سہولیات زیادہ تھیں، لیکن وہاں میرا درس و تدریس کا شعبہ ہوگا اور میں لوگوں کی بھی اصلاح کروں گی اور انشاءاللہ میرے بچوں کی بھی اصلاح ہوگی. مگر اس کے باوجود جب یہ حکومت جائے گی
میں بالیقین نور سحر دہر میں پھیلے گا ضرور، اور ظلمت شب ہوگی جہاں سے کافور، تو حکومت اگر پھر آگی تو 10 سال باہر رہیں گی۔ ٹوٹے گی وہ جوئے انوار، جس سے وابستہ ملے گا تیری آواز کا نور، گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پرداز چمن، تیرے پھولوں سے نکھر جائیں گے انداز چمن۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور میں 2-3 سال میں واپس لوٹوں گی، اور میں آتی بھی رہوں گی، مگر یہ میرا احتجاج ہے، اور خدا ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جو لوگ ہمدست ہیں دہشت گردوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور میری یہ درخواست بھی ہوگی اور خواہش بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں رکھے، بچوں کو بھی میں سارا سال جاتی ہوں باہر، اور ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات یہ بات سمجھ میں بالکل باہر ہے کہ جو لوگ اس دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو ملک چھوڑ کے باہر کیوں رہنا پڑتا ہے۔ ویسا آپ کی طرف یہ توجہ کروں گا کہ یہ جو بچے نے بھی کال کیا اور اس بچی نے بھی کال کیا، یہاں پہ اب بالکل تضاد ہے۔ ایک طرف بچہ جو ہے وہ بالکل معتبر ہے، ان لائک پہلی لڑکی کے، اور دوسری طرف جو باپ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کیا فرمائیے گا؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ والد نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جو اولاد کی تربیت دونوں طرف اگر والد اپنا کردار ادا کرتے تو صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے والدین کا وہ مقام بیان کرتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، مگر عملی اعتبار سے ہماری کیفیت۔ لیکن حضرت کیا والد کو پتہ ہے اپنے مقام کا، اس کو پتہ ہے اپنے کردار کا؟ بالکل اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اولاد کی تربیت کرے، جیسے بہن خاتون نے بتایا کہ ان کو اچھا نام رکھے، قرآن کی تعلیم دے، اور اسے ایسے ماحول میں رکھے جس سے اس کے لیے اسلامی ذہن کی کیفیت بنتی رہے۔ حضرت یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ 2% لوگ ہوں گے جو یہ کر سکتے ہیں، باقی تو لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں والد کو تو پیسے کمانے کی مشین سمجھا جاتا ہے، وہ باہر سے لائے، یہاں سارا دن کمائے، ڈبل ڈیوٹی کرے، لیکن اس کا جو بنیادی کردار اسلام نے متعین کیا ہے اس سے وہ غافل ہے۔ میں انتہائی ممنون روح صاحب آپ کا، خانم انتہائی ممنون آپ کا، اور آپ کے لیے دعا گو، اور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھتے ہوئے ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں مفتی نعیم صاحب آپ کا، میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی سیکورٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی تو وہ بھی ہٹا لی ہے مجھ سے، میرا گن مین بھی مجھ سے واپس لے لیا۔ حضور السلام علیکم، جن کی سیکورٹی حکومتیں ہٹائی ہیں ان کو سلام، اور میں تو یہ بھی نہیں درخواست کر رہا کہ آپ ان کو سیکورٹی واپس دیں، اب تو صرف اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے۔ آپ نے کوشش بھی کی تو مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ کوشش کی بھی تو مفتی نعیم صاحب کراچی میں بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ خواتین حضرات، ان دکھی پہلوؤں کے ساتھ ماں باپ کی بھی اور علماء کی بھی، یہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، یہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، یہ پورے معاشرے کے ماں باپ ہیں، لیکن ادب کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کے جو حکومت وقت ہوتی ہے نا وہ بھی باپ کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہ بھی باپ کا کردار نہ ادا کرے گی تو یہ جو چھوٹے لیول پہ ہم جیسے نامعقول اور کم عقل باپ ہیں یہ پھر ایسے ہی ہوں گے جن کی بیٹیاں جو ہیں اور بیٹے جو ہیں وہ ان کالج جیسے ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔